अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर बताइएगा कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है आपके सामने है, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल, कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा मुल्की सूरत हाल नागुफ्ताबे है और इस मौजूदा सूरत हाल तक पहुँचाने में हमारे इदारे सियासतदान का सबका ही बराबर का हिस्सा है और सारे ही जो है वो इस मुल्क को इस दाने पे पहुँचाने में सबका अपना अपना किरदार है। और वो कहा था किसी ने कि नारंगी सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। अच्छा, जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, जो इसके असल ज़िम्मेदारान हैं, आपने कुछ नाम लिया सियासतदान, इसके अलावा और कौन कौन असल ज़िम्मेदारान हैं? आप आवाम को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं? बिल्कुल, हम आवाम को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं कि देखें कि ये हमेशा से कमोबेश 75 साल गुजर गए हैं, वही रंग बदल बदल के वही फसली बटेरे जो हैं वो बार बार हर 5 साल के बाद 4 साल के बाद जब इलेक्शन का जो है वो दौर आता है तो वो नए वादों के साथ नए प्लान के साथ उनके सामने आते हैं, तो वो आवाम जो है वो उनसे धोखा खा जाते हैं और उनको कबूल कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि आवाम भी जो है वो बराबर के शरीक हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीम तहरीक लब्बैक इस दौर को बदलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इस जो हालात हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात में से निकालने के लिए किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? बुनियादी तौर पर ज़ीशान भाई बुनियादी तौर पर बात यह है कि इस नज पे पहुँचाने में चूँकि मुख्तलिफ इदारों का और सहूलतकारों का और सियासतदानों का चूँकि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि किरदार रहा है, तो जब तक इन नारंगियों से और ये जो मुख्तलिफ आलाकार बने हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के, कोई यहूदियों के एजेंट हैं, कोई जो है वो अंग्रेज़ का एजेंट है, कोई जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों का एजेंट है, जब तक इनसे जान छुड़ाई नहीं जा सकती तब तक मुल्क जो है वो अपने वो जो बुनियादी जो उसूल थे जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मुल्क के लिए वज़ा किए थे, जब तक उस असास की तरफ नहीं जाते हैं तब तक ये मुल्क जो है वो कमा आकू तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि कैसे हम, यानी कि कैसे ये पॉसिबल है, हम इन चीज़ों से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बुनियादी बात है, क्योंकि पटना की सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जो अजीम उलमाए किराम थे और जो बड़े बड़े सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस के अंदर उलमा ने ऐलान किया था जिन्होंने कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक हम उस बुनियाद की तरफ नहीं जाएंगे, असास की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक जो है वो या वो ये हम ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ना IMF के पास जाने की ज़रूरत पेश आएगी, ना किसी और मुल्क से जो है वो भीख मांगने की ज़रूरत पेश आएगी। आज हमारी हालत यह है कि हम कहते हैं कि हमें सऊदी अरब देगा, चाइना देगा, UAE देगा तो हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये हमारी हालत है, यानी हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमें कौन सा मुल्क जो है वो भीख दे। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि यानी कि जो असल जिम्मेदारान हैं, जी जी। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए आवाम को एक्शन लेना पड़ेगा। अवाम को असास की तरफ जाना चाहिए, यानी जो ये मुल्क जिस बुनियाद पे जो हासिल किया गया ना, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया है, जो पार्टी उनके पास आती है, जो बंदा उनके पास वोट मांगने के लिए आता है, उसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि तूने खत्म नबूवत पे कितना काम किया है, जो वो मलूना ने जो है वो ये काम किया था, गुस्ताखी की थी, तूने उसके खिलाफ क्या किया है। और इस वक्त जो है वो इसराइल के अंदर जो है वो मुसलमानों पे बम गिराए जा रहे हैं, तो तुमने क्या किया है। ना ही नून लीग ने, ना ही पीपल्स पार्टी ने, ना ही PTI ने। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के सिवा या कुछ दीनी जमातों के सिवा किसी एक ने भी जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है वो सड़कों पे नहीं आए हैं। अपने जो है वो अपनी जमात को
پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کبھی باہر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو یو جو جس جو بنیاد پہ ملک پاکستان کا قیام عمل میں آیا، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اس پہ یعنی کہ کام نہیں ہو پا رہا۔ بالکل کوئی جماعت، بالکل یہ تو سارے جتنے بھی ہیں، جتنی جماعتیں ہیں ہماری جو ہے وہ جتنی پارٹیاں ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، یہ تو سارے اعلیٰ کار ہیں، یہ اساس کی طرف کیسے جائیں گے؟ یہ تو ان کے پاس لوٹی ہوئی دولتیں ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا، اور یہ جو ہے وہ ان کے جو جتنے بھی بڑے بڑے تھے یہ سارے جو ہے وہ انگریزوں کے غلام تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی اس اساس کی ٹی ایل پی کے علاوہ جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ملک پاکستان، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ بالکل ان جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ملک کی تباہی میں جو ہے وہ بھی برابر کے شریک ہیں، جو ہے وہ دینی جماعتیں مذہبی جو جماعتیں اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کے ساتھ اتحاد کر کے جو ہے وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وزارتیں حاصل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ چپ ساتھ لیتے ہیں جب یہ جو ہے وہ مذہب کے خلاف، دین کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے۔ پچھلے عرصے کے اندر جب 295 کے خلاف کام ہو رہا تھا تو وہ بھی خاموش رہے، ختم نبوت پہ کے خلاف کام ہو رہا تھا وہ بھی خاموش رہے، تو ہم ان کو بھی برابر کا شریک سمجھتے ہیں۔ بتائیے گا اسرار بھائی کہ جو ملک پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کسی کو یعنی کہ کسی کے نظریے سے متفق ہو بس یہ ٹھیک ہے کوئی جماعت کوئی سیاسی، پی ٹی آئی، کاف لیگ، نون لیگ، جو نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، کوئی اور بھی پاک سرزمین، اب نئی پارٹی بن گئی جہانگیر ترین صاحب، کسی کے ساتھ آپ متفق ہو بس یہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت؟ دیکھیں جی کہ بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک صحافی ہیں اور آپ کو الحمدللہ آپ خبردار ہیں، جانتے ہیں، باخبر ہیں۔ بات یہ ہے کہ 75 سال گزر گیا ہے، یہ جتنی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو یا سراج الحق صاحب کی پارٹی ہے یا جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب نے جو ہے نا بالکل مل کر جو ہے وہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کے خلاف کام کیا ہے، تو ہم کسی کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ ہمارا اتحاد کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ہمارا قائد یہ کہتا ہے نا کہ ہم سب کے ساتھ اتحاد کرنے پہ تیار ہیں، لیکن آ جائیں جو نظریہ پاکستان ہے، جو نظریہ پاکستان، ہم سب اس پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اتحاد کرنے کے چانسز ہیں؟ جی چانسز ہیں، لیکن جو اساس پاکستان، نظریہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر آئیں گے تو ہم بالکل جو ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ مفتی اسرار صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہمارے قائد ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ان پارٹیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس نظریے پہ ملک پاکستان کو بنایا گیا اگر وہ اس نظریے پہ آئیں، یعنی کہ اس کے علاوہ وہ یعنی کہ کوئی ڈیل وغیرہ نہیں، سوال ہی نہیں پتا ہوتا، کوئی بھی ڈیل نہیں ہو سکتی کسی پارٹی کے ساتھ۔ جو قائد ہے نا، جو مشن رضوی ہے، مشن رضوی ہے یا آئین رضوی جو ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ ہم کسی کو گرانے کے لیے، نہ ہم کسی کو اٹھانے کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ جی ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ اچھا، اس بار میں ایک کوشچن ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید آپ نے بھی، آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پڑھی ہو یا سوال پڑھا ہو یا آواز پڑھی ہو کہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹی ایل پی والے ہیں وہ نون لیگ کے خلاف کم اور پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ بولتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ نہیں، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اصل میں جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ حکومت ختم ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارا تو نون لیگ کے ساتھ تو سب سے زیادہ مخاصمہ رہا ختم نبوت کے حوالے سے 2016 موجودہ صورتحال کی بات کی ہے، موجودہ صورتحال میں چونکہ جو عمران نیازی ہے اس نے جو ہے وہ ہمارے خلاف کیا، دین کے خلاف بہت سارے کاموں میں اس نے تعاون کیا، بھرپور تعاون کیا، اور وہ باہر جا کر امریکہ میں بیٹھ کر جا کر کہتا ہے کہ دیکھو جی کس طرح میں نے ٹی ایل پی کو بند کیا، وہاں مرزائیوں کو جو ہے وہ امریکی صدر کے ساتھ بٹھا کے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی ان کو میں نے تحفظ دیا، وہ جناب وہ ملونہ کو باہر نکال کر وہاں جا کر جو ہے وہ امریکی صدر کے ساتھ بیٹھ کر، ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے دیکھو میں نے کس طرح ان کو دبا دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف احتجاج ہمارا بنتا ہے، ہماری نفرت بنتی ہے،
تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے نفرت. کہا جاتا ہے کہ شدت کم ہے, نون لیگ کے خلاف کم ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ ہے. شدت اس لیے کم ہے کہ ابھی جو حکومت ختم ہوئی تھی نا, یہ 16 ماہ جو ہے وہ نون لیگ کی ہے, اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی. وہ سارے کارنامے بدنما داغ جو ہے وہ ان پر تھے, تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ہی ہمارا احتجاج اور ناراضگی. چلے پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں. اچھا بتائیے گا کہ جو بھی آپ نے چیز بتائے پاکستان کی تباہی, اصل ذمہ داران, اس کا حل کیا آپ کو لگتا ہے؟ یا ٹی ایل پی جب اقتدار میں اگر آتی ہے تو کیا ان تمام مسائل کو حل کر پائے گی؟ بالکل انشاءاللہ العظیم. دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس الحمدللہ اس وقت آپ نے جو حال ہی کے اندر عرس شریف گزرا ہے, ٹی ایل پی کے اندر ہر قسم کا بندہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. ہر سطح کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے, اور ٹی ایل پی نے ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے. ہمارے قائد محترم بار بار یہ اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ ہمیں اگر موقع ملا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. اور دین چونکہ ہوتا ہی سر بلند ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے یہ بھکاری بنیں گے, یہ اغیار جو ہے وہ بھکاری بنیں گے, پاکستان جو ہے وہ سر بلند ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے اتنا بتائیے کہ اندر کھاتے کیا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے ڈیل کی جا رہی ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے ساتھ, جو ان کے ارکان ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اپروچ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی کہ مختلف جماعتیں, میں ضلع گجرات کی بات کرتا ہوں, مختلف جماعتیں اور مختلف سیاستدان جو ہے وہ بار بار ہم سے رابطے کرتے ہیں, بار بار رابطے کرتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ تحریک لبیک ایک نظریے کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے. تو جب تک ہمارا جو منشور ہے, جب تک وہ اس پر جو ہے وہ کوئی جماعت یا کوئی لیڈر یا کوئی سیاستدان نہیں آتا ہے, تب تک ہم کسی کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے. تحریک لبیک پاکستان اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کس قدر مقبولیت کی حد میں یعنی کہ ہے اس کی کہ کامیاب ہونے کے چانسز دیکھیں جی یہ تو آپ جو ہے وہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سروے, آپ عوام پہ جاتے ہیں نا, عوام کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ کروں نا کہ کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, مرکزی لیڈر ہیں ہمارے علامہ سعد حسین رضوی جو ہیں, یہ جو ہے وہ سروے کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے نمبر پہ آ رہے تھے. تو آپ کی جماعت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہماری جماعت ہے, وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کسی گلی کے اندر آپ چلے جائیں, کسی گاؤں میں چلے جائیں, کسی ہوٹل پہ چلے جائیں, کسی ڈھابے پہ چلے جائیں, کسی مقام پہ آپ جائیں گے, جہاں دور دراز علاقوں کے اندر آپ چلے جائیں, آپ کو تحریک لبیک کا ورکر ملے گا, تحریک لبیک کا کارکن ملے گا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو انشاءاللہ العظیم پتہ چلے گا 2024 فروری کے الیکشن کے اندر تحریک لبیک جو ہے وہ حیران کن نتائج دے گی. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان ذیشان گجراتی کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب کا اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.